سامعین محترم، اب میں درخواست کر رہا ہوں انتہائی واجب الاحترام سرکار علامہ اسد رضا جوہری صاحب آپ کراچی سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے بہترین مواعظ اسنا سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے جناب علامہ ممبر ہوں تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ سامعین محترم، علامہ صاحب کے بعد جناب مولانا محمد ثقلین عباس کھلو صاحب کو ممبر ہو کر تابوت برآمد کرائیں گے۔ جو احباب امام بارگاہ سے باہر ہیں آپ تمام احباب امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ علامہ صاحب کے بعد جناب مولانا محمد ثقلین کھلو صاحب تابوت برآمد کرائیں گے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کے اثر و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے تشریف فرما ہے۔ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کیا فرما رہا ہے؟ وہ اللہ رب
कायनात, खालिक अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजीरीन इरशाद फरमा रहा है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना। और मुख्तसर सा जुमला है लेकिन इंतहाई जामे जुमला, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। दस के अंदर अल्लाह फरमा रहा है जो भी गैर इस्लाम को इस्लाम समझेगा, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, जो गैर इस्लाम को इस्लाम समझेगा, फलन युक़बला मिन, तो हम उससे उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे। वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और ऐसा इंसान जो गैर इस्लाम को दीन समझ रहा है, जब क़यामत में आएगा तो मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वालों में शामिल होगा। अज़ीज़ों, इस आये मुबारका में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जो गैर इस्लाम को इस्लाम बनाएगा उसका इस्लाम कबूल नहीं होगा। ठीक है ना? हमें फ़ख्र है कि हम इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। ज़रा सा मैं एक फ़र्क बयान करना चाह रहा हूँ दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में और इस्लाम में। दुनियावी फ़िक्र क्या है और इस्लामी फ़िक्र क्या है। लेकिन सब तौहीद परस्त बैठे हुए, अल्लाह को मानने वाले बैठे हुए। वक्त बड़ा कम है, ज़ाहिर है कि जब मुझे 40-50 मिनट के अंदर अपने बयान को मुकम्मल करना है, लेकिन आपकी समातों की तवज्जो इंशाअल्लाह आपकी मेरे साथ साथ रहेगी, जुमलों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो कोई नतीजा लेता है मैं बयान को आगे ले जाऊँगा। एक बार मिल के बोलो सलवात पढ़े मोहम्मद। इब्तदाई गुफ्तगू में, इब्तदाई मरहले में जो पैगाम देना है मकाम तौहीद पर, है ना, हम सब अल्लाह के मानने वाले बैठे हैं, वो ये है कि अब फ़र्क देखें। दुनिया में खुदा के सिलसिले में जितने भी तस्वुरात आए, जितने भी नज़रियात, तवज्जो करिएगा, जितने भी नज़रियात आए, उनकी बुनियाद थी खौफ और डर। खौफ और डर की बुनियाद पर दुनिया वालों ने अल्लाह के बारे में तस्वुरात पैदा किए। अब आप तारीख़ इंसानियत उठाकर देखें, ज़मीन को ज़लज़ला आया, इंसान घबराया, ज़मीन की पूजा शुरू कर दी। तो वो जो करेगा, चांद और सूरज को गिरहन लगा, इंसान के दिल में खौफ आया कि ये दोनों जलाल में आ गए। चांद की पूजा, सूरज की पूजा शुरू कर दी। ठीक है ना? बिजली कड़की, इंसान ने बिजली की पूजा शुरू कर दी। तो दुनिया वालों ने खुदा के सिलसिले में जो तस्वुरात किए वो तवाहुम परस्ती की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर ज़मीन की पूजा की गई, शेर की पूजा की गई, जानवरों का पूजा गया, चांद सूरज की इबादत की गई। खौफ की बुनियाद पर इनको गहन लग रहा है, इसको ज़मीन से नजर आ रहा है, बादल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है ना? तो खौफ की बुनियाद पर अल्लाह को माना गया दुनिया वालों ने। और इसके बिल्कुल बरखिलाफ इस्लाम ने जब बात की अल्लाह के ऊपर, तो क्या कहा? इन्नमा, तवज्जो करें, इन्नमा, कोई पैगाम देना चाह रहा हूं मैं ताकि फर्क वाज़ेह हो जाए। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, सूरह यासीन। अल्लाह कहता है रसूल, हमने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम इत्तिबाए ज़िक्र करने वालों को डराओ। मिलके तो साथ चलेंगे सर। इन्नमा तुनज़िरु, कोई फिक्र लिएगा इंशाअल्लाह, जुमलों के साथ साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, आपके ज़हन में कोई नतीजा निकलेगा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, रसूल हमने तुम्हें भेजा, तुम्हारा काम यह है कि तुम तुनज़िरु, डराओ, जो जिक्र का इत्तिबा करे उसे डराओ। फिर अगर कुरान मजीद उठाएं तो फिर अल्लाह ने किसी मकाम पे कहा इन्नमा अंता मुनज़िर, रसूल हमने तुम्हें मुनज़िर बनाकर भेजा। मीम नून में मुनज़िर, ज़ाल रे, मुनज़िर के माने डराने वाला। तो रसूल हमने तुम्हें भेजा है डराने वाला बनाकर। तो आयतें हो गई दो मकाम की। और अब तीसरे मकाम पे कहता है कानन नास उम्मतन वाहिदा, ये पूरी इंसानियत अल्लाह कहता है ना, एक उम्मत वाहिदा की सूरत में थी। जुमले पे गौर करने का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर अल्लाह ने क्या किया? पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत एक उम्मत वाहिदा थी। फबअसल्लाहु नबिय्यीन, तो अल्लाह कहता है हमने रसूलों को भेजा। किस लिए भेजा? तवज्जो करें, मुबश्शिरीन और मुनज़रीन, हमने रसूलों को भेजा कि वो लोगों को खुशखबरी भी सुनाए और लोगों को डराए भी। तो नबियों का काम है डराना, है ना? रसूल हमने तुम्हें भेजा डराने वाला बनाकर। अब इन आयतों में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता ना, ये तो अल्लाह का पैगाम है कि नबी आया है डराने के लिए। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, जो इत्तिबाई ज़िक्र करे तुम रसूल उसे डराओ। इन्नमा अंता
ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو رسول کا کام ہے ڈرانا, ٹھیک ہے نا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نبی کے کلمہ گوئوں سے, ہے نا, میں بھی نبی کا کلمہ گو, آپ بھی نبی کے کلمہ گو. بھائی رسول کا کام ہے ڈرانا, رسول کا کام ہے انذار کرنا. رسول کیسے ڈرائے؟ کیا تلوار لے کر ڈرائے؟ کیا تازیانہ مار کے ڈرائے؟ نہیں, لوگوں کے دلوں میں معرفت الہی پیدا کرو. اگر معرفت آ گئی تو خوف خود آئے گا. ماشاءاللہ, سلامت ہے. رسول تمہیں تازیانہ, توجہ کریں, تمہیں تازیانہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, رسول تمہیں تازیانہ اٹھا کے ڈرانا نہیں ہے, تمہیں تلوار کھینچ کے مارنا نہیں ہے, تمہیں ڈرانا ہے. اس طرح لوگوں کے دل میں ہماری معرفت پیدا کرو. اگر لوگوں کے دلوں میں معرفت الہی پیدا ہو گئی تو خوف خود آئے گا. تو علی والوں مجھے جملہ کہہ رہے تھے, دنیا نے خدا کو منوایا, ٹھیک ہے نا, دنیا نے خدا کو منوایا خوف کی بنیاد پر, ڈر کی بنیاد پر, گھبراہٹ کی بنیاد پر. جان کی پوجا کی گئی ڈر کی بنیاد پر, سورج کو پوجا گیا ڈر کی بنیاد پر. یہ جملہ پڑھ کے ہو جائے میں آگے بڑھ جاؤں. زمین کی پوجا کی گئی ڈر کی بنیاد پر, شیر کو پوجا گیا ڈر کی بنیاد پر, ہے نا. تو اب دین میں اور دنیا میں فرق سمجھ میں آیا. دنیا ڈرا کر منواتی ہے, اسلام منوا کر ڈراتا ہے. قریب آ جائیں گے تو سہمت نہ ہو آپ کو, جو قریب آ جائیں ذرا سر اور قریب آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ اب بیان آپ کی سماعتوں پہ اتارنا ہے مجھے اور کم وقت کے اندر, ٹھیک ہے نا. بس مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, صرف آپ کی توجہ کا تعلق ہے. میں تھوڑی دیر پڑھوں گا, اگر آپ لوگ سب نعرہ لگاتے ہیں نا, ایک جملہ پہلے کہہ دیں, اگر جواب مل کے دیا کریں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ نعرہ سب لگائیں گے انشاءاللہ, لیکن جواب طاقت سے آنا چاہیے. تو اس دین میں اور دنیا میں فرق سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے نا. اسلام دنیا والے ڈرا کر منواتے ہیں, اسلام منوا کر ڈراتا ہے نا. اب گفتگو چھیڑی کہ میں نے اسلام کے اوپر آئے تو پڑھی آپ کے سامنے, اسلام کا ذکر ہوا تھا. جو غیر اسلام کو اسلام سمجھے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا. اب ذرا سا ہمیں مطالعہ کرنا ہے کہ جناب اللہ نے اسلام کے لیے قرآن مجید میں کیا کہا ہے. جب میں نے قرآن مجید کھولا تو مجھے جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ال عمران کی, ٹھیک ہے نا, یہ آیت ملی. پھر ایک مقام پر اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام. مشہور آیت ہے, دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط, میں سب سے خطاب کر رہا ہوں جس میں بیٹھے ہوئے دائیں بھائی آگے بچے بڑے بزرگ, ٹھیک ہے نا, اسلام دین اللہ کے پاس فقط اسلام ہے. اب جب میں نے سورہ توبہ کھولا, نواں سورہ, تو اس میں اللہ نے پھر لفظ دین کو استعمال کیا, لیکن لفظ بدل کر کیا. هو الذی, توجہ ساتھ رہیے گا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا, والدین الحق, اور اس دین کو بھیجا جو دین حق ہے. کوئی پیغام دینا ہے مجھے, تو قرآن میں اللہ کہتا ہے دین اسلام بھی ہے, دین حق بھی ہے. دین اسلام بھی ہے, اور جو غیر اسلام کو قبول کرے گا وہ خسارے میں, وہ گھاٹے میں رہے گا. اب جب میں نے قرآن کھولا تو پھر اللہ نے لفظ دین کو استعمال کیا. کہاں استعمال کیا؟ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاقم وجہک, سورہ روم, فاقم وجہک للدین حنیفہ. اللہ کہتا ہے اے انسانوں اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا ہے. مل کے چل رہا, آپ سامنے بیٹھے بیٹھے کریں گے مجلس کا جو بھی فاقم وجہک للدین حنیفہ. بات کم ہے, ذہن کو ذہن میں رکھیے گا, لیکن پیغام یہ بہتر اترنا نہیں ہو رہا, تو مدد مانگ رہا ہوں کہ پیغام مکمل ہو جائے. اس کے لیے ناگزیر ہے یہ آیتیں پڑھنا. فاقم وجہک للدین حنیفہ, اپنی زندگی کو, اپنے رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا,
اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. مالک یہ دین کون سا ہے؟ کہا حنیف ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے. دین حق، دین اسلام، دین حنیف، دین قیم. قیم یعنی مضبوط ہے نا، یہ قرآن بول رہا ہے. اور پھر میں نے قرآن مجید کھولا تو اللہ نے پھر قرآن میں لفظ دین کو استعمال کیا. کہنے لگا ان اللہ اصطفیٰ، مصطفیٰ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. ہم نے سب مل کے چلے ساتھ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو انسانوں، جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. مولا آباد رکھے تو دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین قیم ہے، دین حنیف ہے، دین مصطفیٰ ہے. اور اگر تھکے نہ ہو تو پھر میرے قرآن بولا، تو پھر اللہ نے نماز دی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. ترجمہ کر دوں، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. آج ہم کے سارے آ جائیے. دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے. علی والوں، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہمارا نبی بھی مصطفیٰ، ہمیں جو دین ملا وہ دین بھی مصطفیٰ. اور اگر بھگے نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں تاکہ قیامت تک یہ استدارہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے اور یہ لفظ یاد رہے کہ قرآن جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ جب اپنی کتاب میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. میرا محمد بھی مصطفیٰ، اللہ کا بھیجا ہوا دین بھی مصطفیٰ. اور اب سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے، سورہ فاطر میں کہتا ہے ثم، لطف لیجیے گا جملے کا، ثم جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ لطف دے گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. دین بھی مصطفیٰ، نبی بھی مصطفیٰ، قرآن کے جو وارث ہیں وہ بھی مصطفیٰ ہے. علی والوں، نبی والوں، مصطفیٰ قرآن میں اسے کہتے ہیں جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو. ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب جب اللہ نے ہمیں دین دیا، سورہ مبارکہ میں کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. سنو انسانوں، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. کتنا کریم ہے. بولتے رہیے گا میرے ساتھ. دیکھیں اگر تھک جائیں تو سائڈ میں آ کے بیٹھ جائیں. اب ذرا ایگو کم کریں، آواز کی ذرا ایگو کم کریں، ذرا سا معمول سے کم کریں ذرا. جو تھک جائے وہ تھک جائے، لیکن جو بیرار میرے ساتھ چل رہا ہے تو جملے کی توجہ کریں. جس سے مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے اور جملہ کہنا کریں کتنا کریم ہے ہمارا اللہ، جو سورہ اللیل میں کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے نا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور یہ دنیا بھی اللہ کے قبضے میں، یہ آخرت بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. کتنا کریم ہے اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان کے حوالے نہیں کی. مجھے بتاؤ، میں اب آہستہ ہو رہا ہوں، آپ کی بیداری دیکھنی ہے مجھے بتاؤ، وہ اللہ جو ہدایت کرے، جو دین بھیجے، جو کتابیں نازل کرے، جو شریعت کا بندوبست کرے، ہے نا، اس اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میں بول رہا ہوں زبان سے، قوت گویائی، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا آپ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اب جب نعمت دینے والا ہے وہ اللہ، تو بندے پر واجب ہے یا نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کریں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا نعمتیں تو قرآن، میں نہیں بولوں، قرآن بول رہا ہے نعمتوں کے بارے میں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے لا تحصوها، تو اسے گن نہیں سکتے. تو کیا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت بول رہے ہیں، ہے نا. ہاتھ ہلا رہے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت. میں چل کے یہاں پر آ کے ممبر میں بیٹھا ہوں، یہ اللہ کی بھی نعمت. ٹھیک ہے.
سنتے ہیں کہ میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب میں نے قرآن مجید کھولا اور سورہ نحل نکالا 16واں سورہ، تو جانتے ہیں سورہ نحل کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ لکھا گیا کہ اس سورہ کے اندر 128 سے قریب آیتیں ہیں، اللہ نے اس ایک سورہ کے اندر اپنی 40 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں تھوڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں آیتیں، سامنے والے ذرا تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے، لیکن اب یہ میں نظم نہیں پڑھ رہا، میں شاید نہیں کر رہا، تھوڑا ساتھ دیگا میرا، تاکہ میں ایک سننے والے پہ غور کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نعمتیں ہیں کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے جو بیان کی ہے ان میں سے چند آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ جا کے آپ قرآن مجید پڑھیے گا، سورہ نحل نکالیے گا اور ان نعمتوں کو پڑھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، میں اب 3-4 آیتیں پڑھنی ہے مجھے اور ترجمے کے ساتھ کرنی ہے، بڑا آسان ترجمہ کر کے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ سنانا ہے، لیکن پہلے آیتیں پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی نعمتیں وہ اللہ کہہ رہا ہے، میں کون ہوں؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ کہتا ہے ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ بولتے نہیں میرے ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ تھوڑا ٹائم لگے گا کہ میرے ساتھ دیتے رہیے گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو جنہیں ہم نے رزق میں فضیلت دے دی ہے وہ اس رزق کو پلٹا کیوں نہیں دیتے ناداروں تک؟ فہم فی سواؤن، اس لیے کہ استعمال میں اس نعمتوں کے دونوں سوا ہیں، برابر ہیں۔ فہم فی سواؤن افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی نعمتوں پر کیا کرتے ہو؟ تو فضیلت رزق نعمت، رزق میں نعمت اور رزق میں فضیلت عطا کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اب پھر کہتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، ہم نے تمہاری ہی اب نعمتیں گنوا رہا ہے، رزق نعمت، فضیلت رزق نعمت، ہم نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، شریک زندگی بھی نعمت۔ میں جلدی آگے بڑھو، میرے ساتھ دیتے رہے گا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، پھر ہم نے تمہیں اولاد دی، ہم نے تمہیں بیٹے دیے، ہم نے تمہیں پوتے دیے، تو شریک زندگی بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، بیٹا بھی نعمت، پوتا بھی نعمت، نسل کے بقا بھی نعمت۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، اللہ کہتا ہے اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی ایمان باطل پہ رکھتے ہو۔ مل کے چلنا بھائی، تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ رہنا ہے، پیچھے والے بھی کا بیدار ہو جائے، ایک ایک سننے والے میں خطاب کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بیدار بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا رزق نعمت، فضیلت رزق نعمت، اولاد نعمت، بیوی نعمت، شریک زندگی نعمت، نسل کے بقا نعمت، بیٹا نعمت، پوتا نعمت، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اسی سورہ میں کہتا ہے، میں سورہ نحل سے باہر نہیں جا رہا ہوں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاع الحین۔ اللہ کہتا ہے، رب کائنات کہتا ہے، ہم نے تمہارے لیے گھر بنائے اور ہم نے تمہیں مویشیوں کے اون سے گھر بنانا سکھلایا، ہے نا؟ کیوں بنایا؟ کیوں دیا؟ سکنا، تاکہ تم اس میں سکون کر سکو۔ تو گھر بھی نعمت، مویشیوں کے اون سے جو خیمہ بنے وہ خیمہ بھی نعمت۔ پھر سنے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، ہم نے مویشیوں کے کھالوں سے، مویشیوں کے اون سے تمہارے لیے گھر بنایا۔ تو مویشیوں کے اون سے جو خیمہ بنتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں گھر ہے، اور گھر ہے نعمت، ٹھیک ہے نا؟ تو گھر بھی نعمت، خیمہ بھی نعمت، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے بڑھ رہا ہوں میں، اولاد نعمت، بیوی نعمت، پوتا نعمت، رزق نعمت، رزق کی بقا نعمت، اور اب پھر اسی سورہ میں کہتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم باسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ ہم نے، اللہ کہتا ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے۔ اپنے دل میں اتاریں قرآن کی اس آیت کو، میں اپنے دل میں اتاروں، ہم نے اپنی، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے ظلال سائے بنائے، ہے نا؟
اگر مسلسل دھوپ رہے تو انسان جھلس کے مر جائے. تو سایہ بھی اللہ کی نعمت. احساس ہوتا ہے نا ہمیں اور آپ کو, اگر گرمی لگ رہی ہو, کبش میں ہو, تمہارے کا احساس ہو تو فوراً جا کے سایہ بنا لیتے ہیں نا. تو ہم نے سایہ بنایا, اگر مسلسل دھوپ رہے تو تم جھلس کے مر جاؤ, تو سایہ بھی نعمت. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے پہاڑوں میں غار بنائے, پہاڑ بھی نعمت, غار بھی نعمت ہے نا. ہم نے تمہیں گرمی کا لباس الگ دیا, جنگ کا لباس الگ دیا. گرمی کا لباس بھی نعمت, جنگ کا لباس بھی نعمت, پہاڑ بھی نعمت, غار بھی نعمت, اولاد بھی نعمت, اولاد بھی نعمت, بیٹا بھی نعمت, پوتا بھی نعمت, بیوی بھی نعمت, نسل کے بقا بھی نعمت, سایہ بھی نعمت, گھر بھی نعمت, خیمہ بھی نعمت. ان ساری نعمتوں کو گننے کے بعد جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لعلکم تسلمون, یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ مسلمان بن کے دکھلاؤ. ابھی بیدار نہیں ہوئے سونے والے, میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسے نہیں, پوری طاقت لگائیں. اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد کہتا ہے ہم نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں بیدار رہنے والوں. میں بار بار اپیل کر رہا ہوں, آپ کی آوازیں نہیں آنی, پوری طاقت لگائیں. تھک گئے تو سامنے آ کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا. لعلکم تسلمون, نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تم مسلمان بن کے دکھاؤ. اور جانتے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ فانما الرسول, رسول تمہارا کام ہے یہ, تم اب نعمتیں پہنچا دی نا, تمہارا کام یہ ہے, تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسلام کے پیغام کو پہنچا دو. تو جو کریں تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, سارے سننے والوں کو توجہ چاہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین. رسول اب اگر کوئی نعمت اتنی ملنے کے بعد نہ مانے, کفران نعمت کرے, تو ڈنڈا مار کر مسلمان بنانا تمہارا کام نہیں ہے. ڈنڈا مارے, جملہ مکمل کر دیا, ڈنڈا مار کر مسلمان, پیچھے والا آواز آ رہی ہے, ڈنڈا مار کر مسلمان بنانا, رسول کرنا پڑھوانا تمہاری فریضہ نہیں ہے, تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے, تمہارا کام نہیں ہے. فإنما علیک البلاغ المبین, تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم پیغام کو پہنچا دو, ٹھیک ہے نا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, کہتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو نعمت کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, تو جو جان بوجھ کے نعمت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, میں نے اتنی آیت پڑھی ہے, آپ کے محنت رائے نہ جائے, مولا سے مدد مانگ کر جملہ بہت کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو کتنی نعمتیں ہو گئی, اللہ نے کیا کہا دیا کہ رزق نعمت, اولاد نعمت, فضیلت رزق نعمت, بیوی نعمت, پوتا نعمت, بیٹا نعمت, گھر نعمت, خیمہ نعمت, زمین نعمت, آسمان نعمت, ساتھ نعمت, کتنی نعمتیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری نعمتیں نعمتیں. سواری نعمت, جا کے آیتیں پڑھیے گا قرآن مجید کے اندر, میں نے آپ کا حوالہ دے دیا. اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد کہتا ہے کہ مسلمان بن کے دکھاؤ. مسئلہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نعمت کو لذت سے ملا دیا. نہیں, آواز نہیں آئی مجھے, پیچھے والا بیدار ہے, سنیے گا, نعرے لگیں گے بھی, سنیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں رک کے جملہ کروں گا, آپ کے سمجھ میں نہ آئے گا 10 مرتبہ مجھے پوچھیں, میں رک جاؤں گا, 10 مرتبہ بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن جملہ اگر اتنا آسان ہو تو تھک کے نہیں بیٹھنا, مجھے ممبر سے دیکھو اظہار کر کے بتانا ہے. تھکن کو دور کریں, اتنی آیتیں پڑھ دیا میں نے جو جملہ کہا اس کو تشریح کر رہا ہوں. خرابی یہ ہوئی, مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نعمت کو لذت سے ملا دیا, ہے نا. حالانکہ نعمت اور ہے, خدا کرے یہ پیغام پہنچے, نعمت اور ہے, لذت اور ہے. نعمت عمل کا نام ہے, لذت اس کے رد عمل کا نام ہے. مل کے نعمت عمل کا نام ہے, لذت اس کے رد عمل کا نام ہے. کوئی مجھ سے پوچھے جناب اس کی مثال دے دیں, آپ کے بچوں کے لیے مثال آسان کر رہا ہوں میں, پھر کہہ رہا ہوں میں, نعمت عمل کا نام ہے, لذت اس کے رد عمل کا نام ہے. دنیا نے یہی کیا کہ نعمت کو لذت سے ملا دیا, حالانکہ نعمت اور ہے, لذت اور ہے. نعمت عمل کا نام ہے, لذت اس کے رد عمل کا نام ہے. میں مثال دے دوں بھائی, بچپن کی لذتیں کچھ اور, جوانی کی لذتیں کچھ اور, بڑھاپے کی لذتیں کچھ اور, ہے نا. یعنی جیسے جیسے انسان بدلتا ہے لذتیں بدلتی ہے, لیکن نعمت حیات بچپن میں بھی وہی ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, پیچھے والے پہ آ جائے, ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دو. نعمت حیات بچپن میں بھی وہی ہے, جوانی میں بھی وہی ہے, بڑھاپے میں بھی وہی ہے. تو اصول کیا بدل کہ لذتیں بدلتی ہے, نعمتیں نہیں بدلتی. آپ اگر یہ معلوم بیدار ہو تو جملہ ضائع نہ کرنا, نعمتیں بدلتی نہیں ہے, لذتیں بدل جاتی ہے. بچپن کی کچھ اور ہے, جوانی کی کچھ اور ہے, بڑھاپے کی کچھ اور ہے, لیکن حیات نعمت کی ہے نا, وہ بچپن میں بھی ہے, بڑھاپے میں بھی ہے, جوانی میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر
کسی کو مثال دے رہا ہوں میں، اگر کسی کو 104 بخار ہو اور آپ ہمدردی میں اسے پانی پیش کریں اور وہ پیتے ہی ایک گھونٹ لیتے کہے کہ پانی کڑوا ہے، تو مجھے مجمع بتائے کہ خرابی نعمت میں ہے کہ اس کے مزاج میں؟ پیچھے والے سارے میں وہی سوال ہے، میرا سوال ہے سارے سننے والوں سے کہ پانی آپ نے پیش کیا بیمار کو، اس نے فوراً ہٹا دیا، کہا پانی کڑوا ہے. اب مجمع میں پوچھ رہا ہوں تو پیچھے بیٹھے ہوئے مل کے ساتھ دینا کہ خرابی پانی میں ہے. آپ دیکھ کر کون بیٹھا ہوا ہے، یا خرابی اس نعمت میں، یا خرابی نعمت میں، یا اس کے مزاج میں؟ سارا مجمع کہے گا کہ خرابی پانی میں نہیں ہے، خرابی ہے اس کے مزاج میں. اس لیے کہ وہی پانی کبھی میٹھا لگتا ہے، کبھی کڑوا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزاج صالح ہوگا تو نعمت کا احساس ہوگا، اگر مزاج خبیث ہوگا، اگر مزاج صالح ہوگا تو اگر مزاج صالح ہوگا تو نعمت محسوس ہوگی. میں بولو نہیں والوں، اگر جملہ ضائع کر رہے ہیں، اگر مزاج صالح ہوگا تو نعمت محسوس ہوگی، اگر مزاج خبیث ہوگا تو نعمت کا انکار ہوگا. یہ پانی چھوٹی نعمت ہے. اب میں نے قرآن کھولا تو اللہ نے آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے آج علی کی ولایت پر نعمت کو تمام کر دیا. علی کی ولایت ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت. جہاں مزاج صالح ہوگا ولایت کا اقرار ہوگا، جہاں خبیث ہوں گے وہاں انکار ہوگا. دیکھ رہا ہوں میں پڑھنے کو، تو میں 1 گھنٹہ پڑھوں، 45 منٹ پڑھوں یا 5 منٹ پڑھوں، جتنا آپ کا سننے کا آپ کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، جملہ بیان کر دوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو پتا ہے کتنی نعمتیں اللہ نے گنوا دی. اب اس نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے یا نہیں؟ میرا ساتھ میں ایسا نہیں 2 آدمی بولنے، باقی سب خبر بیٹھے ہوئے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا ایسا. تھوڑا ساتھ میں دیکھیں، یہ آپ بول رہے ہیں یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آگے ہے قرآن مجید کی اور میرے ذہن میں کئی باتیں آئی ہوئی ہیں، ہے نا؟ میں ان کو اسکپ کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. تھوڑا سا میرا ساتھ دے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. گھبرائی نہیں گھبرائی. تو آپ شکر نعمت واجب ہے، شکر نعمت واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب یہ جو شکر کرنا میں بول رہا ہوں نا، اس جملے کی طاقت سنیے گا. قرآن میں اللہ نے سورہ فاتر میں کہا ہے، اپنا تعارف کراتے ہوئے، انہو غفور شکور، کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں. اللہ بات رکھے گا. میں آپ سلامت رہے، قریب آ جائے، دور آواز نہیں آ رہی، مجھے قریب اٹھا دیں گے. انہو غفور شکور، اللہ کہتا ہے میں بخشنے والا بھی ہوں اور میں شکریہ ادا کرنے والا بھی ہوں. اس لفظ شکر کی طاقت سمجھے گا. جہاں اللہ نے اپنے لیے لفظ شکر استعمال کیا کہ میں شکور ہوں، جانتے بندوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ بندوں کے لیے کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کرو گے تو نعمت بڑھا دیں گے. میں نے دونوں حوالے آپ کو قرآن کے دے دیے ہے نا. شکر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور بندوں کے لیے بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں جلدی سے آگے بڑھنا ہے مجھے، لیکن میں بار بار مجھے اپیل کرنا پڑتی ہے، خدا کرے اپیل کرنا نہ پڑے مولا کے صدقے میں. یہ جملہ میں تاثیر آ جائے کہ میں ایک جملہ کہوں اور سارا وقت میرے ساتھ ہو جائے تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہوگی. لفظ شکر اللہ کے لیے بھی ہے اور لفظ شکر بندوں کے لیے بھی. اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے ہم نعمتیں بڑھا دیں گے، ہے نا؟ اور اگر کوئی فرق نعمت کیا تو ہم تم پر عذاب نازل کر دیں گے. قرآن میں اللہ کہتا ہے. ذرا سی جب مائک کی گزر کم کریں. اچھا، تو اب
جانتے ہیں اسی بات کو میرے امام نے ایک جملے میں بیان کیا. امام فرماتے ہیں مت یہ ضابطۂ حیات ہے میرے اور آپ کے لیے. ہمارے امام کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں من لم یشکر، میں نے کیسا موضوع چھیڑا ہوا ہے، جتنا آپ ساتھ دیں گے اتنا آپ کو لطف آئے گا. میری فکر نہ کریں کہ مجھے آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے. آپ جتنا بھولیں گے اتنا پڑھنے میں مجھے مزہ آئے گا، اور جب پڑھنے کا مزہ آئے گا شاید جملے لکھ لیں گے انشاءاللہ اور مدد مانگتے ہوئے. امام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. امام کہتے ہیں جو بندے کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ جناب یہ دو جملے میں رب کیا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جو بندے کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. کوئی پوچھ سکتا ہے نا اس کو حقیقت پوچھنے کا کہ ان دونوں جملوں میں رب کیا ہے. اب میں رب بیان کر رہا ہوں، رب بیان کر رہا ہوں. بھائی اصل نعمت دینے والا تو اللہ ہے نا، باقی سب تو وسیلے ہیں، باقی تو وسائل ہیں. امام نے کیا کہہ دیا کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے عزیزوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جب ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، اب اس مجمع میں دوست بیٹھے ہوں گے آپس میں، دوست نے دوست پہ احسان کر دیا، پڑوسی نے پڑوسی پہ کر دیا، بھائی نے بھائی پہ احسان کر دیا، یہ احسانات اس احسان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں جو اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے. یہ آپ کا ہاتھ اٹھنا، میرا بولنا، میرا ہاتھ چلنا، یہ احسان کم ہے کیا؟ ہم بول رہے ہیں صحیح سوالی بیٹھے ہوئے تو بندہ جو بندے پر احسان کرتا ہے یہ احسان ہے لیکن بہت چھوٹے ہیں اس احسان کے مقابلے پر. اتنا واجب آگے میرے ساتھ کیے گا کوئی پیغام کوئی لفظ کھولنا قرآن مجید کا جو اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے. تو معصوم اس حدیث میں یہی سمجھا رہے تھے کہ جب تم چھوٹے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو بڑے احسان کا شکریہ ادا کر. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اب سنیے اللہ کیا کہتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انشکر لی، اے میرے بندوں تمہارے دو فریضے ہیں. کیا فریضے؟ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ہے نا؟ یہ ایک فریضہ، میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں نعمت دینے والا ہوں. اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے ضرور لیے گا ولی والدین، اور میرے شکریہ کے بعد اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو. میرے ساتھ تو مولا آواز آج سلامت رہی، آپ کے آواز سے آئیں گی تو لطف آئے گا. فقط میرا شکریہ نہیں، والدین تمہاری جو ماں ہے اس کا شکریہ ادا کرو. تمہارا والد کے ہاتھ اٹھانے والوں کو تمہارا جو باپ ہے اس کا شکریہ ادا کرو. کیسا میں موضوع کھول رہا ہوں علی والے میرے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ فقط میرا شکریہ نہیں، اپنے باپ کے شکر گزار بنو، اپنے باپ کے شکر گزار بنو. کیوں بن جاؤ؟ اس لیے کہ ماں باپ تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے. ماں باپ تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے. علی والے جملہ ظاہر ہونے پائے، ماں باپ تمہاری خلقت کا وسیلہ ہے. اب مجھے بتائیں جس کا ایک بیٹا اس نے ایک وجود پر احسان کیا، جس کے 4 بچے اس نے 4 پر احسان کیا، جس کے 10 بچے اس نے 10 پر احسان کیا، تو مجھے بتاؤ کہ جو 2 4 10 کے لیے وسیلہ نعمت بن جائے اس کی تعظیم نہ کرنا حرام ہے، تو جو کل کائنات کے لیے وسیلہ بن جائے جواب بھی تگڑا آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. ایک گانا لگے لیکن پوری طاقت سے لگے تاکہ جہاں سے بات بڑھ جاتا ہے ادھر میں بیٹھا ہوا پوری طاقت سے میرے بزرگ بچے نوجوان جواب دیں. ابھی کسی کا شرمانے کی بات نہیں ہے. یہ گونجتی رہے آوازیں. پرسوں میں اس ممبر پہ خطاب کرتا رہا ہوں اس مبارکہ میں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے سامنے وہ آگے بیٹھے ہوئے اللہ سب کو سلامت رکھے. اب بیان کو آگے لے جانا ہے. جہاں آپ تھک جائیں مجھے کہہ دیا کہ بھائی ختم کرنے بعد کا خلاصہ یہ آیا کہ جناب 2 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ شکر اور ایک ہے لفظ احسان. اب میں پھر لفظ کو کھول رہا ہوں اور بڑا آسان کر کے کھولوں گا، ٹھیک ہے نا؟ احسان نکلا ہے حسن سے، ہے سین نون. اس کے حروف اصلی ہے وہ ہے سین نون ہے. احسان کے معنی نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا. بچہ پوچھ لے مجھ سے جناب اس کی مثال دیں آپ. میں نے کہا آسان سی مثال ہے، آپ اگر اپنے ملازم کو 500 روپے دے دیں یہ آپ نے احسان کیا، اور بدلے میں وہ کام اچھا کر کے دکھائے یہ اس نے احسان کیا. یہ
میں نے مثال کیوں دیا یہ مثال آپ نے احسان کیا پیسہ دے کر, اس نے ملازم نے, سرونٹ نے, نوکر نے آپ کے احسان کیا کہ کام خراب نہیں کیا ہے نا. اب یہ میں نے مثال میں نے کیوں دی؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب جب بڑا کرتا ہے کوئی کام وہ ہوتا ہے احسان, اور بدلے میں چھوٹا بیچارہ جو بدلہ دیتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے شکریہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے نے بڑے سیٹ والے, بڑے پیسے والے, بڑے نواب صاحب ہیں, انہوں نے احسان کر دیا فلاں کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں جو بڑا کرتا ہے وہ احسان ہے, اور جو چھوٹا بدلہ دیتا ہے وہ ہوتا ہے شکریہ. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ابھی میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے, اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے فیصلہ مل کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بیٹا جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اللہ اسے کہتا ہے احسان. اب مجمع مجھے بتائے کہ بیٹا باپ کے مقابلے پر چھوٹا ہے یا بڑا؟ نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا. بیٹا چھوٹا ہے نا, اور بیٹا جو عمل کر رہا ہے ماں باپ کے سامنے اس کو اللہ کہتا ہے احسان. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسان کرنے میں نہ بڑا ہونا شامل, نہ شکر کرنے میں چھوٹا ہونا شامل. جملے کا لفظ لیا آپ نے بھائی, میں نے آیت پڑھ کے آپ کے سامنے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا کرتا ہے وہ احسان ہوتا ہے اور چھوٹا کرتا ہے شکریہ ہوتا ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں کے سامنے بیٹا چھوٹا ہے نا, بیٹی چھوٹی ہے. باپ کے سامنے جو اولاد ہے وہ بڑی تو نہیں ہے, چھوٹی ہے, اور اللہ اس کو کہتا ہے احسان کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ احسان کے اندر نہ بڑا ہونا شامل اور شکر کے اندر نہ چھوٹا ہونا شامل. ٹھیک ہے نا, بس خلاصہ یہ نکلا کہ احسان کے معنی اچھا سلوک کرنا, اور بدلے میں جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس کا نام ہے شکریہ. ابتدائی عمل کا نام ہے احسان, جوابی عمل کا نام ہے ماشاءاللہ بولتے رہے ساتھ. ابتدائی عمل کا نام ہے احسان, جوابی عمل کا نام ہے شکریہ. ہے وہ بھی احسان لیکن اس کا نام رکھا گیا شکریہ. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ابتدائی عمل کا نام ہے احسان, جو جواب دیا جاتا ہے اس کا نام ہے شکریہ. علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, یہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پر کبھی شکر کرے کبھی نہ کرے. بندہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پر کبھی شکر کرتا ہے اور کبھی ناشکرا بن جاتا ہے نا. بندہ کبھی منزل شکر میں آتا ہے کبھی منزل شکر میں نہیں آتا. لیکن ایسا ممکن ہی نہیں کہ بندہ کوئی اچھا عمل کرے اور اللہ اس کی جزا نہ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام. یہ جملہ علی والے ضائع نہ کرنا. مولا والا کہ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے یہ جملہ تاجہ کر رہا ہوں میں. بندہ کبھی منزل شکر میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا, لیکن بندہ کوئی اچھا عمل کرے, وہ اچھا کرے اور اللہ کا جواب نہ دے, اس کا بدلہ نہ دے, ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے جانتے ہیں اللہ نے جب بندوں کا ذکر کیا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا. اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. قلیل, میرے شکر ادا کرنے والے بندے بڑے قلیل ہیں, بڑے تھوڑے ہیں, بڑے کم ہیں. تو بندوں کا ذکر کیا جائے تو کہتا ہے تھوڑے ہیں, شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں. لیکن جب اپنا ذکر کیا تو کہا انہ غفور شکور, تم اچھا عمل کرو میں تمہیں جزا دوں گا. تم اچھا عمل کرو میں تمہیں جزا دوں گا. اسی لیے تاریخ نے واقعہ لکھا کہ کہیں سے میرے مولا علی کے پاس 4 درہم آ گئے. اس زمانے کی بڑی رقم 4 درہم علی کے پاس آ گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ رات ہوئی علی نے 1 درہم صدقہ کر دیا. رات کو 1 درہم صدقہ کر دیا. دن ہوا, سورج نکلا, دوسرا درہم علی نے صدقہ کر دیا. کسی نے مسجد میں کوئی فقیر نظر آ گیا, چپکے سے علی نے 1 درہم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. چپکے 1 درہم اس کی جیب میں ڈال دیا. کسی نے عدل اعلان مجمع میں پکارا کہ مسلمانوں میں نادار ہوں, میں فقیر ہوں, میں مفلس ہوں, میری مدد کرو. 4تھا درہم علی نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. 1 رات میں دیا, 1 دن میں دیا, 1 چھپا کر دیا, 1 عدل اعلان دیا. علی کا عمل ختم ہوا. قرآن کی آیت آئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں باللیل, رات میں, والنہار, دن میں. سلامت رہے. سرن چھپا کر, علانیتاً, علی اعلان,
فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کہتا ہے ہم ایسے انسانوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے بندوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی حزن ہوگا۔ علی والوں آپ نے دیکھا، یہی تو میرا پیغام تھا علی والوں تمہارے لیے، اپنے لیے، کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ بھائی خیرات ہم بھی کرتے ہیں اور خیرات آل محمد بھی کرتے ہیں، خیرات ہم بھی کرتے ہیں، خیرات علی بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا جب خیرات کرتی ہے تو پروپیگنڈا بھی کرتی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں، دنیا جب خیرات کرتی ہے تو پروپیگنڈا بھی کرتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ بنایا۔ یعنی دنیا جب خیرات کرتی ہے تو خود بولتی ہے اور خدا قرآن میں چپ رہتا ہے، لیکن جب آل محمد خیرات کرتے ہیں تو خود چپ رہتے ہیں، خدا قرآن میں بولنے لگتا ہے۔ مل کے سارے میں تھک رہا ہوں، براہ راست آپ کے سامنے 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے حاضر ہوا اور بلا توقف یہ یہاں پہ حاضر ہو گیا۔ پہلے 5-10 منٹ کا لیٹ ہوا ہوتا تو میں اب نہیں چاہ رہا کہ جب وہ مزید تاخیر ہو، لیکن آپ کے دل آمادہ ہیں تو اب میں آہستہ بھی ہو جاؤں تو آپ آہستہ بھی ہوئیے گا۔ میں خلاصہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر دھیما ہو جاؤں، الفاظ ٹوٹ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، الفاظ آپ کے ذہن کو اتر رہے ہوں تو اظہار کر کے بتائیے گا۔ سب میرے ساتھ نہیں دے رہے، سب نہیں بول رہے ہیں، جو پیچھے کیمرے سے بیٹھے ہیں، جو دور بیٹھے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جو پیچھے بیٹھے ہیں سب کہہ رہا ہوں، اب مل کے چل رہے ہیں سارے 5 منٹ کی بتا دیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ شکر منعم واجب ہے، جس نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنا بولے بھائی واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک باتیں ہو گئی، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب سوال کر رہا ہوں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ لیکن ذرا مل کے بلند سلوات پڑھیں محمد آپ لوگ کی آوازیں نہیں آ رہی، دور دور پڑھ رہے ہیں، میرے تو جیسا میں چاہ رہا ہوں نہیں ویسا دور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر ایک پر بول کر رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ واجب ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال میرے عبادت کو ادا کر رہا ہوں آپ سے، آپ کے ذہن آمادہ رہے، کہیں ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑے قیمتی وقت ہے جو آپ نے گزروا دیے، اور جو آپ 5 منٹ دے رہا ہوں میں آپ کا 6 منٹ، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ دیکھو اور مطالب کا بیان کرنے کے لیے کیا بتا رہے کہ اب سلسلہ نہیں رہے گا اور آپ ختم بھی کرنا ہے مجھے، لیکن تاکہ ادھوری نہ رہ جائے تو صرف جملہ آگے بڑھا رہا ہوں میں۔ شکر واجب کا واجب ہے، جس نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ طریقہ کیا ہو جس طریقے کے ذریعے شکر ادا کیا جائے۔ اور نہیں کیا ہے شکر ادا کرنا واجب ہے، جانا کہ کچھ کو ہمارا بیان کہتے پہنچا تھا۔ اب سوال میں نے قائم کیا ہے کہ شکر ادا کرنے کا طرز کیا ہو، طریقہ کیا ہو، اسٹائل کیا ہو۔ شکر ادا کرنا واجب تو ہے، طریقہ کیا ہو؟ طریقہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں نے قرآن کھولا، خدا کرے میں جتنے جو نہیں بول پایا اب تک وہ بولے جملے کے اوپر۔ اب یہ بیان میرا ختم ہو رہا ہے نا، میں مسائل سے بہت تھوڑا سا پڑھتا ہوں، بہت اترتا جا رہا ہے میں۔
शुक्र मुझे वाजिब है, लेकिन शुक्र का तरीका क्या हो, तर्ज क्या हो, स्टाइल क्या हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने कुरान मजीद खोला, बेदार रहना नहीं वाला सब मिले बोले, जब मैंने कुरान खोला तो मैंने देखा कि मेरे अल्लाह ने, रब्बे कायनात ने, अरहमुर राहिमीन ने, अकरमुर अकरमीन ने अपने नबी पर होने वाले 3 बड़े एहसानात का जिक्र किया। पीछे वाले के सब मिल गए, सारे खिलाफत वाला वाला के नौजवान जो पीछे बैठे हुए, आप फिर सारे बुजुर्ग नौजवान मिलके चले। 8 मिनट में मैंने आपकी तरफ खत्म कर दी तुझे मसाज के, अब इन पर छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। मैंने जब कुरान मजीद खोला तो मैंने देखा कि मेरे अल्लाह ने, अरहमुर राहिमीन ने अपने नबी पर होने वाले 3 बड़े एहसानात का जिक्र किया। अब वो एहसानात सुने और मुझे इजाजत दें। कहने लगा अलम जजिद का यतीमन फआवा, रसूल तुम यतीम थे, हमने तुम्हें पनाह में लिया। ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। मौला आबाद रखे, आप हमारे मौत है, मौला के जिक्र से मौला ने मौत रखे, मौला आबाद रखे आपके हाथों को, जरा मिल के साथ देते रहे। आखिरी कलमा है, कितना बड़ा एहसान अल्लाह का कि उसने यतीम अब्दुल्लाह को अपनी पनाह में लिया। तो पहला एहसान क्या अल्लाह का कि तुम यतीम थे, हमने तुम्हें अपनी पनाह में लिया। आगे बढ़ा कुरान, वजदका ज़ालिमन फहदा। दूसरा एहसान क्या था, रसूल तुम गुमनाम थे, हमने हिदायत करके तुम्हें पहचानवा दिया। यार सबकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज ये जुमले पे जरा हुआ करें, मेरे साथ मिलके चला करें ना, सामने बैठे आपसे बोल रहा हूँ, जब सब मिलके आ जाए, इतनी सारे मिलके चलेंगे तो लुत्फ आएगा। पहला एहसान क्या है कि तुम यतीम थे, हमने पनाह में लिया। दूसरा एहसान क्या है कि तुम गुमनाम थे, हमने हिदायत करके तुम्हें पहचानवा दिया। और तीसरा एहसान वो वजदका आइलन फअगना, तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए माल का बंदोबस्त किया। तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए माल का बंदोबस्त किया। तो अल्लाह के 3 बड़े एहसानात, यतीमी में अल्लाह ने पनाह दी, यतीमी में पनाह दी, गुमनामी में पहचानवा दिया, नादारी में मार दिया। यही है ना यतीमी में पनाह देने वाला अबू तालिब। माशाल्लाह माशाल्लाह, यतीमी में यतीमी में पनाह देने वाला। मैं तो सब बाजू में कहने लगा हूं, आप सभी बैठे हुए जरा हाथ खोल के मेरा साथ दे। यतीमी में पनाह देने वाला अबू तालिब, ये पहला एहसान, ठीक है ना। दूसरा एहसान, तुम नादार थे, हमने माल फराहम किया। नादारी में माल देने वाली खदीजा, यतीम में पनाह देने वाला अबू तालिब, यतीम में पनाह देने वाला अबू तालिब, नादारी में माल देने वाली खदीजा, और गुमनामी में पहचानवाने वाला वो बच्चा जिसने जुल्अशीरा में खड़े होकर दाई करके बताया कि लोग नहीं पहचानते, मैं आपको पहचानता हूं। खदीजा का माल काम कर रहा था, अली का तारुफ काम कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे बताएं, ये 3 ताकतें काम कर रही थी ना, अबू तालिब की यतीम परवरी, खदीजा का माल, अली का तारुफ, है ना। अब कुरान की आयत को कुरान से मिलाएं, अब कुरान के बोलने वालों, अब कुरान के जुमलों को कुरान के जुमले से मिलाएं। भाई पहला एहसान क्या था, अलम दुध बेना अलम यजिद का यतीमन फआवा। मैं बेचना चाह रहा हूँ बेदारी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मिल के चले सारे जरा मुंह से बोले, आवाज आनी चाहिए। अली का जिक्र था, कोई शर्माओ नहीं, आवाज आनी चाहिए। पहला एहसान क्या है, अलम नारा नहीं, पूरी ताकत लगाओ, अलम यजिद का यतीमन फआवा, है ना। पहला एहसान क्या था, रसूल तुम यतीम थे, हमने तुम्हें पनाह में लिया, तो बदले में क्या करूं, बदले में क्या करूं, फअम्मल यतीम फला तकहर, तो अगर कोई यतीम आ जाए तो उसे अपनी पनाह में लो। शुक्र का तरीका आ रहा है, तुम यतीम थे, हमने पनाह में लिया, तो अगर कोई यतीम तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसे अपनी पनाह में लेना, है ना। यतीम परवरी के मुकाबले पर यतीम परवरी। दूसरा एहसान क्या था, और
یہ دیکھا آیت فاطمہ رسول تم نادار تھے، ہم نے تمہارے لیے مال فراہم کیا تو جواب میں تم کیا کرو؟ وہ امبر سائل فلا تخر، تو اگر کوئی سائل آ جائے تو اس سے جھڑک کے بات نہ کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولو علی والا، آواز میں طاقت لگاؤ ہے نا۔ یتیم پروری کے مقابلے پر یتیم پروری سمجھ میں آ گئی، مال کے مقابلے پر نادار پر مہربانی سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ لیکن اللہ نے یہ دو حکم نہیں دیے، اللہ نے ایک تیسرا حکم دیا۔ خدا کرے یہ جملہ تاریخی پہنچ جائے، ذرا ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دے، یہ جملہ ظاہر ہونے پائے، آواز سب مل کے لگائے۔ یتیم پروری کے مقابلے پر بولے یتیم پروری کے مقابلے پر بولے، سارے بولے یتیم پروری کے مقابلے پر، یتیم پروری ہے نا۔ مال کے مقابلے پر اگر کوئی نادار آ جائے تو اس پر مہربانی کرنا، دو حکم ہو گئے۔ اللہ نے فقط دو حکم نہیں دیے، اب آخری میں کہتا ہے، علی والو تمہارے دل میں شب برایت ہے، جملہ سنبھالنا، آخر میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رسول اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ یہ حکم کس نعمت کے مقابلے پر؟ بھائی یتیم پروری کے مقابلے پر یتیم پروری سمجھ میں آ گئی، مال کے مقابلے پر نادار پر مہربانی سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے یہ کیا حکم دے دیا کہ اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ تو اسی لیے تو کہا تھا کہ مواجدہ کا ظالم پاتا رسول تم گمراہ تھے، ہم نے پہچانوا دیا، اب تم بھی پہچانوا دو۔ مالک کسے پہچانواؤں اور کیسے پہچانواؤں؟ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ علی نے ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کر کے تمہیں پہچانوایا، تم غدیر میں مجمع جمع کر کے اسے پہچانوا دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس یہ آج کا پرسہ تو تعزیت ہے امام زمانہ کی بارگاہ۔ آج ہم اس شہزادے کا ذکر کرنے جمع ہو رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہزادے کو جو میں پڑھوں گا، میں اس شہزادے کا ذکر کرنے ہمارا 11واں امام۔ عمر کتنی تھی؟ 28 سال، اتنی چھوٹی عمر دیکھی آپ نے، 28 سال، اور ساری زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ آپ کے دل پر چوٹ پڑی، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھوں گا، میں اتنی چھوٹی عمر اور ساری زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ جب حسن عسکری نے قضا کی نا، دل پر ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، جب میرے 11ویں امام نے قضا کی تو امام زمانہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، چچا کو ہٹایا اور خود نماز پڑھائی۔ امام زمانہ کی عمر کتنی تھی علی والو؟ 5 سال یا 6 سال، چھوٹا سا بچہ ہے نا، عسکری کا یتیم ہے، لیکن جب نماز پڑھانے آیا جنازے پر تو کسی نے منہ پر تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، پشپا تاجانے تو نہیں مارے ہوں گے۔ یہ عسکری کے یتیم کا مقدر تھا اور وہ حسین کی یتیمہ کا مقدر، جب باپ کو یاد کرتی تو ظالم تاجانوں کی سزا دیتا۔ حسن عسکری کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا، تاریخ نے لکھا کہ تاریخ آل محمد میں اس شان سے جنازہ اٹھا کہ ایسا جنازہ تاریخ آل رسول میں کسی کا نہیں اٹھا۔ سارے شہر والے آئے، سارے علاقے والے آئے، ارکان دولت آئے، شہر والے آئے، عوام تھے، خواص تھے، علماء تھے، فقراء تھے، سفیر تھے، فقراء تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، بڑی شان سے جنازہ اٹھا اور باپ کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ لیکن رونے والوں، مجھے ایک جملہ کہنا ہے، امام کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ امام جیسے زندگی میں دیکھتا ہے ویسے ہی مرنے کے بعد دیکھتا ہے۔ تو جب حسن عسکری نے اپنے جنازے کی یہ شان دیکھی ہوگی تو کیا انہیں یاد نہیں آیا ہوگا کہ وہ میرا جد تھا جس کا نام تھا حسین؟ میرا جنازہ اس شان سے اٹھا اور وہ جو سوار دوش رسول تھا، سنو گے جملہ، جب سب مر گئے، سب شہید ہو گئے، جب خیموں میں آگ لگ گئی تو پسر صاحب نے حکم دیا کہ سوار گھوڑوں کی نعربندی کریں، اس لیے کہ اب جنازہ اٹھایا نہیں جائے گا، لاشیں کو پامال کیا جائے گا۔ جب سوار گھوڑوں کی نعربندی کر چکے تو مقصد نے لکھا کہ مطلب ہور کا قبیلہ آگے آیا
اور کہا ہو جیسا بھی صحیح ہمارا امیر تھا، ہم اس کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہا لے جاؤ، ہر کا لاشا اٹھ گیا۔ حبیب بن مظاہر کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا اٹھ گیا۔ مسلم ابن اوس کا لاشا اٹھا۔ حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے۔ جب بنی ہاشم بچے تو کچھ لوگ آئے، عباس کا لاشا اٹھا دیا، عباس کا لاشا بھی اٹھ گیا۔ پھر کچھ اور لوگ آئے، علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، ہم اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، تمہاری آنکھوں میں آنسو، خدا ان آنسوں کو سمیٹا رومال میں جگہ دے۔ اکبر کا لاشا بھی اٹھ گیا۔ مختر کہتا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے۔ اب آخر میں تنہا فاطمہ کے لال کا لاشا پڑا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی